अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज एक और अमरीकी खातून के इस्लाम कबूल करने की कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस खातून के इस्लाम कबूल करने की कहानी बयान करने जा रहे हैं, उसकी कहानी आम कहानियों से थोड़ी मुख्तलिफ है। तो आइए जानते हैं उनके साथ उनकी फैमिली के कितने अफराद ने इस्लाम कबूल किया। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum from Texas. My name is Heather, and I came here to tell you the story of how I became a Muslim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हैदर है। मेरा ताल्लुक़ टेक्सास से है। मुझे इस्लाम कबूल किए 5 साल हो चुके हैं। आज मैं आपको अपने इस्लाम कबूल करने की मुख्तसर कहानी सुनाऊंगी। मैंने 2-3 मरतबा कोशिश की कि मैं इसे रोए बगैर सुनाऊं, मगर मैं जब भी अपनी स्टोरी सुनाने के लिए बैठी, रिकॉर्ड करने के लिए बैठी, तो मुझे बार बार रोना आ जाता था। तो ये मेरे लिए मुश्किल है कि मैं अपने जज्बात पर कंट्रोल रख सकूं। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और जब मैं इमोशनल होती हूँ, मैं रोती हूँ, तो मेरे हार्ट पर स्ट्रेस आता है, जो मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैंने अवॉइड किया कि मैं इसको रोए बगैर, इमोशनल हुए बगैर सुनाऊं। मैंने ये फेसबुक पेज बनाया है और मेरा पेज बनाने का मकसद ये है कि मैं इस पेज के ज़रिए अमेरिका में रहने वाले ज़्यादा से ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम के बारे में आगाही फराहम करूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस हवाले से मेरी आपसे दरख्वास्त कि अगर कोई भी ऐसा आदमी मेरी वीडियो देख रहा है जो कन्वर्टेड मुसलमान है और वो अपनी स्टोरी हमारे पेज पर शेयर करना चाहे, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की स्टोरी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अमेरिका के रहने वाले नॉन मुस्लिम्स को इस्लाम के बारे में आगाही मिले। दरअसल मेरे ईमान की तरफ सफ़र का आगाज़ उस वक्त हुआ जब मैं एक चाइल्ड केयर सेंटर में जॉब करती थी। वहाँ पर डे केयर सेंटर में एक दिन अपने बच्चे को एडमिट करवाने के लिए एक मुस्लिम खातून आई, तो हमारे डे केयर सेंटर की मैनेजर ने उसके बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। वो खातून जो बच्चे को एडमिट करवाने आई थी, उन्होंने नकाब किया हुआ था। उनको नकाब में देखकर हमारी ऑनर ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपके बच्चे को यहाँ नहीं रखेंगे, आप प्लीज़ यहाँ से चली जाइए। तो मुझे बड़ा ये अजीब लगा। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि आपने उस बच्चे को लेने से क्यों मना कर दिया है। उन्होंने मुझे बताया कि चूँकि ये नकाब किए हुए थी और इन्होंने अपना फेस छुपाया हुआ है। मुझे क्या पता है कि नकाब के पीछे ये कौन है। ये मुसलमान हैं और ये दहशतगर्द होते हैं। ये हमें पसंद नहीं करते। ये दरअसल नॉन मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते। पता नहीं ये किस बहाने से यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर कोई ब्लास्ट कर दें, यहाँ कोई दहशतगर्दी कर दें, इस वजह से मैं इसके बच्चे को यहाँ लाने की इजाज़त नहीं दे रही। उन्होंने इस तरह की मुसलमानों के बारे में जब बातें की और इस्लाम के बारे में नेगेटिव बातें की, मुझे ये बहुत ऑकवर्ड लगा। दरअसल ये बात मुझे इतनी नागवार गुजरी। मैंने कहा कि अगर आपको कोई इससे बात करने में मसला है तो मैं इससे बात कर लेती हूँ, मैं इससे पूछती हूँ कि वो कहाँ से है। तो बहरहाल मैंने उन खातून से बात भी की, मगर हमारे ऑनर के मिसबिहेव की वजह से वो खातून काफ़ी डिसअपॉइंट हुई थी। तो उन मुस्लिम खातून ने अपने बच्चे को एडमिट करवाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसको यहाँ पर एडमिट नहीं करवाना, और वो चली गईं। उसके बाद मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि आपको ये सारी मालूमात कहाँ से मिली, किसने आपको बताया कि मुसलमान ऐसे होते हैं और ये है कि इस्लाम के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव है, आपको ये सब बातें किसने बताई। मेरी मैनेजर ने कहा कि ये इन मुसलमानों की जो बाइबल है, जिसको ये कुरान कहते हैं, जो मुसलमानों की मुक़द्दस किताब है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि काफिरों को मारो और काफिरों को कत्ल कर दो। मैंने कहा क्या वाकई इनकी किताब में ऐसा लिखा हुआ है? उन्होंने कहा हाँ, वाकई इनकी जो बाइबल है वो कुरान को मुसलमानों की बाइबल कह रही थी। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की बाइबल में ऐसा ही लिखा हुआ है। यहाँ से मेरे दिल में क्यूरियोसिटी पैदा हुई।
اگلے 1-2 ہفتوں میں کسی بک اسٹور پہ گئی اور میں نے انگلش ترجمے والا قرآن پاک پرچیز کیا۔ میں نے اسے پڑھنے کی کوشش شروع کی اور میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہوا ہے اور کہاں لکھا ہوا ہے جیسا کہ میری مینیجر دعویٰ کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے تقریباً 3 مہینے قرآن کو پڑھا۔ میں تلاش کرتی رہی کہ مجھے کوئی ایسی آیت، کوئی ایسی چیز ملے، مگر مجھے قرآن میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ملا۔ پھر میں 3 مہینے بعد دوبارہ اپنی مینیجر کے پاس گئی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے قرآن کو پڑھا ہے، میں اسے 3 مہینے سے پڑھ رہی ہوں، اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جیسا آپ دعویٰ کر رہی تھیں۔ ہاں، اس کے الٹ ضرور لکھا ہوا ہے کہ لوگوں سے اچھا بیہیو کرو، لوگوں کا خیال کرو۔ اچھی باتیں تو اس میں بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، مگر جس چیز کے بارے میں آپ کلیم کر رہی ہیں ایسا تو اس میں کچھ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ بہرحال یہ کہ 3 مہینے بعد میں نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا، مگر جو قرآن کو میں نے 3 مہینے پڑھ لیا تھا، اس کے جو الفاظ تھے، اس کی جو چیزیں تھیں، وہ میرے دماغ میں بہت زیادہ چپک گئیں۔ اس پر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو پھر اس کے بعد میرے ذہن سے نکلی ہی نہیں۔ مثال کے طور پر یہ قرآن میں مریم کا بھی ذکر تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سارے انہی انبیاء کرام کا ذکر تھا جن کا بائبل میں ذکر تھا، اور قرآن بھی اسی خدا کی طرف سے نازل کیا گیا تھا۔ اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان 3 مہینوں میں مجھے پتہ چلیں، جو مجھے اس سے پہلے نہیں پتہ تھیں، کہ مسلمان بھی اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں جس کی عیسائی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں چپک گئی تھیں۔ میں نے اس کے بعد قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، مگر یہ باتیں میرے دماغ میں ایسی ٹک گئیں کہ مجھے اسلام سے ایک اٹریکشن اور ایک ایفیلیشن سی، ایک تعلق سا محسوس ہونے لگ گیا۔ اس کے بعد میں نے اسلام کے بارے میں مزید جانکاری کے لیے مسلمانوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہاں قریبی یونیورسٹی میں کافی مسلم اسٹوڈنٹس ہیں جو مختلف مسلمان ممالک سے یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو میں نے وہاں یونیورسٹی میں جا کر مسلم اسٹوڈنٹ سے دوستیاں بنانی شروع کر دیں، ان سے اسلام کو سمجھنا شروع کیا، اور میں بہت زیادہ تو نہیں، مگر یہ کہ کبھی ہفتے میں 1-2 بار ان کے ساتھ بیٹھتی اور ان سے اسلام کے بارے میں سوال کرتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ پتہ نہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، یعنی میرا عجیب رجحان بن گیا تھا۔ مجھے سڑک پر چلتے ہوئے یا کسی پارک میں، کسی سپر اسٹور میں کبھی کوئی ٹرالی کھسکاتے ہوئے کوئی مسلمان لیڈی نظر آ جاتی تو میں ان سے جا کے سلام دعا کرتی اور بڑی خوشی سے ان سے ملتی۔ ایسے ہی بس مسلمانوں سے ایک اٹریکشن سی مجھے محسوس ہونے لگی تھی۔ اس دوران میں میری جاب بدل گئی اور میں نے ایک دوسرے اسکول میں جا کر جہاں جوائن کیا، وہاں 2-3 عرب فیملیز کے بچے پڑھتے تھے، تو ایک نیچرل سی فیلنگ تھی کہ مجھے ان بچوں سے زیادہ محبت ہو گئی اور میں ان سے زیادہ کلوز ہونے لگی۔ آہستہ آہستہ ان بچوں کی فیملی سے دوستی بھی ہو گئی۔ پھر ان میں سے ایک فیملی سے میں بہت زیادہ کلوز ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے اپنے گھر پہ بھی بلایا۔ میں ان کے گھر گئی اور میں نے دیکھا کہ وہ خاتون بھی ہمارے جیسی ہی زندگی گزار رہی تھیں۔ وہ کھانا پکا رہی تھیں، گھر کی صفائی کر رہی تھیں، بچے کے پیمپرز چینج کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا ان کی زندگی بھی وہی تھی جو ہماری زندگی تھی۔ وہ ہم سے الگ یا ہم سے مختلف تو کسی بھی صورت میں نہیں تھے، وہ بھی ویسے ہی نارمل انسان تھے جیسے کہ ہم ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے بارے میں ایک ہوا بنایا ہوا تھا ہمارے معاشرے میں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، حالانکہ کچھ بھی ان میں اور ہم میں الگ نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات جو ہم میں اور ان میں کامن نہیں ہے وہ یہ کہ ان کے اندر ایک عجیب سا اطمینان سا ہوتا ہے، یہ اپنی ایمانی زندگی کی حالت میں بہت پرسکون اور بہت مطمئن رہتے ہیں۔ ہم کرسچنز اور یورپی معاشرے کے لوگ اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنی ایمانی چیزوں سے ایسے مطمئن اور ایسے کنیکٹڈ نہیں ہوتے جیسے یہ اپنے دین سے مطمئن اور کنیکٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہم میں مسنگ ہے، باقی ہر اعتبار سے یہ ہماری طرح ہی ہیں۔
میں یہ کہانی بیان کرتے وقت رو رہی ہوں۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنے جذبات پر قابو رکھوں۔ مجھ سے اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھا جاتا۔ میں نے جو چلڈرن ڈے کیئر سینٹر میں جاب کے دوران 3 مہینے قرآن مجید کو پڑھا تھا، تو اس واقعے کو تقریباً 1 سے 1.5 سال گزر چکا تھا۔ جب اس نئی عرب فیملی سے میری دوستی ہوئی اور میں ان لیڈی کے گھر سے ہو کے واپس آئی، تو میرے اندر سے ایک سوچ ابھری کہ میں دوبارہ اسلام کو اسٹڈی کروں۔ میں نے 1.5 سال بعد دوبارہ قرآن کو اٹھایا اور میں نے اس کو دوبارہ اسٹڈی کرنا شروع کیا۔ اس دفعہ میں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ میں نے ان عرب فیملیز کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنا شروع کر دیا اور ان سے بہت زیادہ اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرنا شروع کر دی۔ میں جب ان کو دیکھتی کہ کیسے الحمدللہ پرسکون، مطمئن اور اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تو میں بعض اوقات بہت زیادہ روتی اور میں کہتی کہ یا اللہ، میں اتنی بری ہوں، میں اتنی خراب ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے یہ قلبی سکون ملے۔ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اسلام قبول کروں اور مجھے یہ والا قلبی اطمینان ملے اور میں بھی یہ والی بہترین زندگی گزاروں۔ کیا میں اس زندگی کے قابل نہیں ہوں؟ آپ اس کو دعا کہہ لیجئے یا آپ اس کو اللہ سے باتیں کرنا کہہ لیجئے، بس میں یہ کرتی تھی۔ میں دل سے سمجھتی تھی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اسلام قبول کروں۔ پھر ایک دن رمضان سے تقریباً کچھ ہفتے پہلے جب مجھے پتا چلا کہ رمضان آنے والا ہے اور یہ لوگ رمضان کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو میں بھی ان سے پوچھ رہی تھی کہ رمضان کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک بچہ تھا، وہ کلاس 8 کا اسٹوڈنٹ تھا، لگ بھگ 12 سے 13 سال عمر ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس رمضان میں روزہ کیوں نہیں رکھتی؟ تو میں نے کہا کہ بیٹا، میں تو مسلمان نہیں ہوں، تو میں کیسے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ تو اس بچے نے کہا کہ اچھا، تو آپ شراب پیتی ہیں، تو آپ اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتی؟ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں شراب تو نہیں پیتی، مجھے تو 8-9 سال ہو گئے ہیں، میں نے شراب پینا چھوڑ دی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا، تو آپ سور کا گوشت کھاتی ہیں اور آپ وہ نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے آپ اسلام میں نہیں آ رہی؟ میں نے کہا نہیں، میں تو سور کا گوشت نہیں کھاتی، سور کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس نے کہا اگر آپ شراب نہیں پیتی، سور کا گوشت نہیں کھاتی اور آپ اسلام کو اچھا سمجھتی ہیں، آپ قرآن کو پڑھ رہی ہیں، تو پھر آپ اسلام کیوں نہیں قبول کر لیتی؟ اس بچے نے مجھ سے پہلی دفعہ اس طرح سے سوال کیا اور ایسی چیز پوچھی، مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ میں ان مسلم فیملی سے اسلام کے بارے میں سوال پوچھتی، وہ مجھے میرے سوالوں کے جواب دے دیتے۔ میں جتنی جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتی، وہ مجھے اتنی آگاہی دے دیتے، مگر کبھی کسی نے مجھے اسلام قبول کرنے کے لیے فورس نہیں کیا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس بچے نے جب مجھے فرسٹ ٹائم کہا، میں نے فیل کیا کہ ہاں، میں اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی۔ اس بچے کی بات کو سن کر پہلی دفعہ میں نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا۔ میں نے اس بچے کی ماں سے بات کی اور میں نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ تو بہت ایزی ہے، آپ ہمارے ساتھ مسجد میں چلیں، وہاں امام صاحب آپ کو کلمہ شہادت پڑھا دیں گے اور آپ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گی، آپ مسلمان ہو جائیں گی۔ کیا واقعی؟ مجھے یقین نہ آیا کہ اسلام مجھ سے اتنا قریب ہے، اتنے 2 قدم کے فاصلے پہ، کہ میں نے صرف کلمہ شہادت پڑھنا تھا اور میں مسلمان ہو جاتی۔ کیا واقعی یہ سب اتنا آسان اور اتنا مختصر پروسیس تھا؟ میں حیران تھی کہ میں نے آج تک اس کے لیے کوشش کیوں نہیں کی۔ 2-3 دن ایسے ہی گزرے کہ میں نے فائنل فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، مگر میں اسے روزانہ آج نہیں کل یہ اس پر ہی ٹال دیتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اپنے آنکھ سے کہا کہ حیدر، کیا تم نے ایسے ہی دن ضائع کرنے ہیں؟ کیا تم مزید 6 مہینے ایسے ہی بغیر اسلام کے گزارنا چاہتی ہو؟ مجھے دل نے جواب دیا، نہیں، مجھے وقت ضائع کیے بغیر آج ہی کلمہ پڑھنا ہے۔ میں نے سیف اللہ کی مام کو فون کیا
اور میں نے کہا کہ مجھے ابھی کلمہ شہادت پڑھنا ہے، کیا یہ ابھی ممکن ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں، رمضان میں رات بھر عبادت کے لیے مسجد کھلی رہتی ہے، اگر تمہیں ابھی یہ پروسیس کرنا ہے تو ہم ابھی مسجد چلتے ہیں، کیونکہ کل ہماری سعودیہ کی فلائٹ ہے اور پھر ہم 1 مہینے بعد عید کے بعد واپس امریکہ آئیں گے۔ میں نے کہا اوکے، تو ہم یہ کام ابھی کر لیتے ہیں۔ میں فوراً قریبی مسجد پہنچی۔ سیف اللہ کی والدہ، ان کے ہسبینڈ اور میرا اسٹوڈنٹ سیف اللہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس طرح میں نے آج سے 5 سال پہلے رمضان میں اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے مسجد میں موجود تمام خواتین نے مبارکباد دی اور مجھے مسلم فیملی نے فوراً اپنے اندر جذب کر لیا۔ جہاں تک بات کریں میری فیملی کی، تو میرے والد کو میرے اسلام قبول کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، تم نے کم سے کم ایسے دین کو چنا جس میں تم اسی گاڈ کی عبادت کر رہی ہو جو عیسیٰ کا گاڈ ہے۔ ہاں، میری والدہ کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگا، مگر 1 سال کے اندر انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر کافی اچھی تبدیلیاں آئی ہیں اور میں نسبتاً بہتر انسان بن گئی ہوں، تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا۔ اور جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میرا بیٹا 7 سال کا تھا۔ میں نے اسے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا۔ 1 سال بعد جب میں عمرے کے لیے سعودیہ گئی تو 8 سال کی عمر میں میرے بیٹے نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست کہ اسلام کا پیغام سارے نان مسلم امریکیوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں سپورٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ شکریہ۔